अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अप फ्रंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुंतहा हसन। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आजकल हमें काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन जमातों का गठजोड़, जिसे PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया है, उसकी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी जलसा किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने। उस जलसे के क्या मुहर्रिकात सामने आए, PDM की सियासत मुल्की सियासत पर किस तरह के असरात मुरतब करेगी, इस हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार फैसल हकीम और अब्दुल सत्तार चौधरी ने। सबसे पहले बात करेंगे, PDM ने हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी जलसा किया है, उसके क्या मुहर्रिकात थे, क्या असरात थे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किस तरह से देख रहे हैं PDM की इस तहरीक को? देखिए, PDM की तहरीक जो है वो खालिस्तान एक जिस तरह अपोजिशन अपने आप को अपोजिशन के दौर में ज़िंदा रखने की कोशिश करती है, समझ लें कि ये ऐसी तहरीक है। इसमें अभी तक वो चीज़ें जिनके दावे किए जा रहे थे कि बड़ी तादाद में, ठीक है आप लाहौर का जलसा देखें, गुजरावाला देखें या कराची देखें, तो वो बड़े जलसे थे, लेकिन जलसों की हद तक महदूद है। अगर ये कहा जाए कि ये कोई गवर्नमेंट को हटाने के लिए तहरीक जो है वो कारगर साबित होगी, तो वो अभी इसमें वो चीज़ देखने में नहीं आ रही, इसलिए उसे वक्त दरकार है। जिस तरह ये जो है मोमेंटम बिल्ड अप कर रहे हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है कि अभी इनको वक्त चाहिए होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो शामिल जमातें हैं उनका क्या मुफाद है। अगर आप शामिल जमातें देखें तो 3 बड़ी जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी, उसके साथ मुस्लिम लीग नून और तीसरी है JUI। इन तीनों की जो अपने अपने मफादात हैं वो अलग-अलग हैं। पीपल्स पार्टी तो साइड पे नज़र आ रही है, उसकी क्या वजह है? देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं रही है, इसने जंग लड़ी है जमहूरियत के लिए। पहले इलेक्शन से लेकर अब तक जितनी भी दफ़ा हुई तो जमहूरियत के लिए वो खड़ी हुई है, आमरीत के ख़िलाफ़ रही है। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह की भी जमहूरियत है उसको चलना चाहिए, ये वक्त के साथ साथ स्टेबल होगी। तो पीपल्स पार्टी अपने उस नुक्ता नज़र से हटने को तैयार नहीं है, जबकि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए, चाहे इन हाउस तब्दीली से ख़त्म किया जाए या तहरीक से ख़त्म किया जाए, वो ख़त्म की। तो ये जो टकराव है मफादात का और नज़रियात का, ये PDM को ज़्यादा मुतहरक होने से रोकता दिखाई देता है। सही। अब्दुल सत्तार साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी हुआ, इसके बाद एक बड़ा ख़ास दिन 5 फरवरी का चुनाव किया है इन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए लियाकत बाग में ये जलसा करने वाली है PDM। तो ये 5 फरवरी के इस लियाकत बाग में होने वाले जलसे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या गोल्स हैं PDM के, क्या वो अचीव कर पाएगी या क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी अपने गोल्स में? बहुत शुक्रिया। देखें, PDM अपनी बका की जंग लड़ रही है। इलेक्शन डेज के बाद रिज़ल्ट अनाउंस होते ही मुत्तहदा अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि कोई अलाइंस बनाएं, पार्लियामेंट में ना जाएं, इस्तीफ़े दे दें। स्टेक्स हैं तीनों जमातों के, जैसे अभी फैसल हकीम साहब ने कहा कि तीनों जमातों के नज़रियात भी अलग हैं, उनके मफादात भी अलग हैं, उनकी केमिस्ट्री भी अलग है। पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी अपने आप को क्लेम करती है और किसी हद तक वो ठीक क्लेम करती है कि उनका रिश्ता अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। PMLN की जो जमात है, उनकी वो सरमायादारों की जमात है और बिजनेसमैनों की जमात है, उनके दौर में कारोबार को खूब वो होता है। तीसरे मौलाना साहब हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक उनका है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और उनकी तो एक तरह से एक हद तक सियासत बिल्कुल महदूद कर दी गई। अब ऑब्वियसली वो अवाम ने उनको, जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं तो उनका नुकसान कैसे हुआ है? अब रहा कुछ नहीं ना, वरना तो आप देखें तारीख में वो हमेशा हुकूमत में रहे हैं। मुशर्रफ दौर में वो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में, लेकिन वो हुकूमत में थे। अब वो अपोजिशन इलेक्शन डे के बाद से लेके अब तक कोई बड़ा शो करने में कामयाब नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का मार्च हुआ, वो काफ़ी जानदार था। वो सिंध से चले और यहाँ आकर उन्होंने पेशावर मोड़ पे उन्होंने चंद दिन का वो एक पड़ाव किया। वो कुछ हद तक अपोजिशन के उस जो तहरीक है उसमें जान पड़ी। उसके बाद से अब तक अपोजिशन टामुकटोइयाँ मार रही है। इलेक्शन कमीशन के सामने 2-3 हज़ार लोगों को ले आना, और वो भी गवर्नमेंट की इजाज़त से, तो ऑब्वियसली आपको पता है हुकूमत से अपनी बात मनवाना या इदारों से अपनी बात मनवाना, उसके लिए मोबिलाइज़ करना पड़ता है अवाम को। अगर आपके साथ अवाम होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें फिर दूसरी तरह देखी जाती हैं। तो 5 फरवरी को यौम कश्मीर है और रैलियाँ भी होती हैं, जलसे भी होते हैं और इज्तिमाआत भी होते हैं।
تو اپوزیشن کو یہ لگا کہ چلو اس ڈے کو کیش کرایا جائے گا. جی اس ڈے کو کشمیر کے وہ لگا لیں گے ساتھ کے یکجہتی کے حوالے سے کشمیر کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے عوام کو لایا جا سکے. تو وہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ اپوزیشن اس کو دیکھ رہی ہے. الیکشن سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی اس طرح کی انگیج کر لیں. ہم اداروں کو بیسیکلی وہ بھی ایڈریس اداروں کو کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارا جو ہے نا وہ جو عوام کی نظر میں بھی اداروں کی نظر میں بھی ہماری کوئی ساکھ رہ جائے. بالکل. فیصل حکیم صاحب، عبدالستار صاحب نے بات کی کہ گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ اجازت طلب کی گئی، روٹ ان کا طے ہوا، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے رول کو دیکھیں تو وہ بڑی کام نظر آ رہی ہے، پولائٹ نظر آ رہی ہے. کوئی خاص ری ایکشن بھی نہیں آ رہا ان کے سیاسی اقاربین کی جانب سے. رہنما ان کے بڑے چل ماحول میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں لیتے نظر آ رہے ہمیں. جبکہ اس کو اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں ہم کہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی تھی، نون لیگ اقتدار میں ہوتی تھی تو بڑا سیریس لیا جاتا تھا. تو آپ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک چل ہونے کی بات ہے تو چل نہیں ہے. وہ بھی ضرور کسی نہ کسی حد تک حکومت کے لیے پریشانی ہوتی ہے. جب اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی انتظامات سب سے بڑا جو لازمی جزو ہوتا ہے. آپ دیکھیں کل صورتحال کا بھی سامنا، کورونا صورتحال کا بھی سامنا ہے. جتنی بھی تحریک چل رہی ہے یا جتنے بھی بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لاہور، گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، ابھی ریسنٹلی جو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوا ہے، یہ سارا اس کورونا کے دور میں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا معاملہ ایک دفعہ پھر مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو حکومت کے لیے یہ پریشان کن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چل بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکومت بھی چل نہیں بیٹھی ہوئی. حکومت کو پریشانی ضرور ہے ان جلسوں سے، چاہے وہ تھوڑی کم ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب بھی جلسہ ہوتا ہے تو اس پہ جو وزیر ہیں، جو ترجمان ہیں حکومتی، ان کا ری ایکشن ضرور آتا ہے. ان کا ری ایکشن آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے، حکومت ان ساری چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. اور جس طرح کا ری ایکشن آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت بھی ان چیزوں کو سیریس لے رہی ہے اور ان کو دیکھ کے وہ آئندہ کی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں. صحیح. اچھا، تمام تر صورتحال کے پیش نظر آپ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست جو ہے وہ ابھی اس کو اپنے اندر بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے. اپنے اندر اختلافات بہت سارے ہیں. کچھ چیزیں اب راولپنڈی میں کسی وقت یہ کلا سمجھا جاتا تھا، اگر راولپنڈی دیکھیں مسلم لیگ نواز کا، کہ یہاں سے کوئی دوسری پارٹی سیٹ نہیں لے سکتی تھی. ابھی مسلم لیگ نون کے پاس یہاں سے کوئی سیٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ کو جہاں پہ جو بڑے نام تھے، چودھری تنویر جو سینیٹر ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ حنیف عباسی رہا ہو کے آئے ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہے سیاست میں. تو اب سیاست کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اب سیاست ہو رہی ہے سجاد خان جو سیکنڈ لیول کی ان کی لیڈرشپ تھی راولپنڈی کی، وہ سامنے ہے. اسی طرح اگر مرکز میں دیکھیں تو آپ کو مریم نواز کے علاوہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جاتی ہے وہاں پہ اتنا بڑا اجتماع نظر نہیں آتا. جب مریم نواز نہیں ہے تو اجتماع وہ سکڑ جاتا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شریف فیملی ہے اس کے بغیر مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ بھی کافی کمزور نظر آتی ہے. اور ابھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیل میں ہیں. اب وہ جیل سے باہر آتے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہونے کے ناطے سے وہ کیا پالیسی کیا جو ہے اختیار کرتے ہیں اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں، تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ کون سا سٹینڈ لے گی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا آپ نے. ستار صاحب، آپ کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست میں کوئی ہلچل دیکھتے ہیں ان کی رہائی کے بعد یا کچھ ایسی؟ اور جو پی ڈی ایم کی بھی صورتحال ہے اس پہ بھی آپ بات کریں کہ اس میں مریم نواز ہمیں بہت متحرک دکھائی دے رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا مسلم لیگ نواز کو مضبوط کرنے میں، یا اب ان کی سیاست کا مستقبل کس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے اس میں آپ یوں سمجھیں کہ اس کی جو اس کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی. اس کی بڑی وجہ بھی ایک بڑی جماعت پیپلز پی ایم ایل این کے جو اندرونی خلفشار ہے، ان کے اندر جو ان کے ڈفرینسز ہیں یا ان کے عدم تحفظ کے وہ چیزیں ہیں، یا ان کا مریم نواز اور نہیں ان کا تو پبلکلی انہوں نے کچھ چیزوں کا اظہار کیا. پریزیڈنٹ جو جماعت کے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اس طرح کے سوچ نہیں رکھتے جس طرح کی سوچ مریم نواز رکھتی ہیں. اور اسی طرح پی ایم ایل این پوری اندر سے بھی تقسیم ہے. جو مریم نواز اور نواز شریف کے جو الائی ہیں کلوز اس کے
جو ان کے قریبی حلقے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر وہ مریم نواز کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو شہباز شریف کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہیں لیڈرز ہیں وہ اتنا ایکٹیو آپ کو پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز میں نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف اس بات کا ہے کہ وہ اگریسو سیاست کرنا چاہتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب، جبکہ شہباز شریف صاحب مشاورت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ٹھنڈے دل سے وہ کہتے ہیں کہ سیاست کریں، تصادم کی سیاست سے وہ گریز کرتے ہیں، جس کو بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں شہباز شریف صاحب، اور اسی وجہ سے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. ان کے اب ظاہر ہے جب باہر ہوں گے تو ایک سوالیہ نشان تو اٹھے گا نا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے، تصادم کی سیاست میں وہ ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے مریم کے، تو ان کو انہوں نے نیب میں پکڑ لیا. یہ جو پی ایم ایل این کا اندرونی اختلاف ہے، ان کی پچھلے الیکشن میں بھی ان کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ نواز شریف اور مریم نے باہر سے آنا تھا تو شہباز شریف صاحب سارا دن لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے رہے اور ایئرپورٹ نہیں پہنچے، جس سے عوام کو یہ میسج گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. یہ کلیئر کٹ ایک موقف ہے شہباز شریف کا جو کئی مواقع پہ وہ اس کا عملی اظہار کر چکے ہیں، جبکہ مریم نواز اور نواز شریف اور ان کے جو باقی ہم نوا ہیں وہ تصادم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اگر تصادم ہوگا تو ان کے لیے وے آؤٹ نکلے گا، کیونکہ ریالٹی یہ بھی ریالٹی ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں اس وقت اور پیرول پہ ہیں، تو وہ سیاست میں کیسے آئیں گے؟ سزا یافتہ ہیں، تو وہ سزائیں وہ ساری چیزیں رول بیک کرنے کے لیے سیٹ بیک چاہ رہے ہیں. جی اور اگر اسی سچویشن کو کمپیئر کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ابھی خاموش شمولیت ہے پی ڈی ایم میں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بہت فوکسڈ ہے اس شروع دن سے اس تحریک میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا، حکومت اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی، یہ الزام ہم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. صحیح. اور حکومت اگر آپ دیکھیں اس کو پاکستان کی سیاست کو تو حکومت کو کامیابی کم ملی ہے، اپوزیشن زیادہ ناکام ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی حکومت مضبوط نہیں ہے، عوام کو اس نے ڈیلیور بھی نہیں کیا. جو سب سے پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی فیصل حکیم صاحب نے کہ ان تینوں اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں کے مفادات الگ الگ ہیں، تو وہ جب آپ شروع سے ہی آپ کی نیت میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا تو آبویسلی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو پیپلز پارٹی تو بڑی فوکسڈ ہے، اگلے الیکشن پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن جمہوریت کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی لیے وہ کول اینڈ کام اپنا کام کر رہے ہیں. اور بلاول اس سارے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں نواز شریف کی ایک سپیچ سے زیادہ بلاول نے گین کیا، وہ سپیچ کر کے سنگل آؤٹ ہو گئے نواز شریف صاحب. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ بھی بعض اوقات اپنے آپ کو دہراتی ہے. زرداری صاحب نے بھی ایک دفعہ ایسی سپیچ کی تھی تو اس کے بعد پھر باقی ساری اپوزیشن ایک سائڈ پہ ہو گئی، تو شاید نواز شریف صاحب کی سپیچ کے بعد باقی اپوزیشن تھوڑا پیچھے ہو گئی. تو پیپلز پارٹی تو بڑی فوکسڈ جا رہی ہے اپنے ایجنڈے کے اوپر کہ انہوں نے ان کا ہدف اگلا الیکشن ہے، وہ اس قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں حکومت خود غلطیاں کرے گی، خود اپنے پاؤں پر کڑھالی مارے گی، ہم اپنے اوپر یہ الزام نہیں دیتے. جبکہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اور مولانا فضل الرحمان بھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو گھر بھیجا جائے. وہ جیسے کہتے ہیں نا ان کا کوئی پرسنالٹی کلیش بن گیا عمران خان کے ساتھ. عمران خان آیا، اس نے دھرنا دیا، اس نے کچھ نہ کچھ اچیو کیا تھا جس کے نتیجے میں اگلی حکومت بنی اس کی. اس نے کمیشن بنوایا، تحقیقات ہوئیں دھاندلی کے اوپر، اور پھر وہ سارا ایک ایپیسوڈ ہوا. وہ عمران خان نے مجبور کیا حکومت کو. یہ پی ڈی ایم ایسی کوئی تحریک چلانے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی کہ حکومت کو اپنا فیصلہ لینا پڑے. دیے تھے نا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے کر لیں، یہ نہیں نکلتا یہ نکال لیں، لیکن جو پی ڈی ایم ہے یہ بضد ہیں. ہاں نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی سالڈ ریزن نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، ان کی گراؤنڈز نہیں ہے ان کے پاس ایسی جن کے اوپر وہ اپنی تحریک کو کھڑا کرے. آپ دیکھیں نا وہ 2-3 انہوں نے مختلف اپنے پی ڈی ایم کے منشور بدلے، موقف بدلے اور چیزیں بدلی. تو ابھی وہ 5 فروری پہ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں یادداشت جمع کروانی تھی، وہ یادداشت بھی کل جمع نہیں ہوئی. آپ دلچسپ بھی یہ ہے کہ وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یادداشت جمع کروانے آئے تھے الیکشن کمیشن میں، اور وہ یادداشت ہی اپوزیشن نے جمع نہیں کروائی جب انہوں نے دیکھا کہ کراؤڈ نہیں ہے. اور پہلے یہ تھا کہ یہاں دھرنا دیں گے، پھر یقیناً پی ڈی ایم کا فیلیور ہے، اسی وجہ سے حکومت بھی کام ہے. اچھا فیصل حکیم صاحب، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ ابھی پی ڈی ایم سے کس طرح سے کوئی وے آؤٹ نکالے گی پی ڈی ایم کا؟ ان کو لیٹ اٹ گو کریں گے یا ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جو اپوزیشن کو پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا یا جتنی بڑی جماعتیں ہیں، جتنے بڑے ہیں، وہ بالکل ناکام ہیں. جب تک پریشر بلڈ نہیں ہوگا، کوئی
عوام سڑکوں پہ، ابھی عوام جو سڑکوں پہ آ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے آ رہی ہے کہ معاشی مشکلات ہیں ملک کو، کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے، کچھ کٹس لگے جس کی وجہ سے ملک کو بھی مجموعی طور پر اور عام آدمی کو بالخصوص جو ہے وہ معاشی مشکلات کا سامنا ہے. تو ان معاشی مشکلات کی وجہ سے جب عوام کو ریلیف نہیں مل رہا تو عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے. اگر حکومت کوئی ایسی حکمت عملی طے کر لیتی ہے کہ عوام کو وہ ان کی معاشی مشکلات میں کمی کرتی ہے، یا کوئی روزگار کے مواقع آ جاتے ہیں، یا کوئی میگا پروجیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ شروع کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ اس طرح آگے نہ بڑھ سکے. لیکن اگر یہ جوں کی توں سچویشن رہتی ہے جس طرح چل رہی ہے اور اسی طرح بے روزگاری بڑھتی جائے گی، تو ابھی نہیں 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ اپوزیشن کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو عوام کو ریلیف ہے وہ کس طرح دیا جائے. پچھلے 2.5 سال میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے اس پر معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے آہستہ آہستہ کر کے آخر پہ کافی ریلیف دیا تھا عام آدمی کو، لیکن اس حکومت نے پہلے سال 10% دیا، پھر اس کے بعد اس حالیہ بجٹ میں کوئی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو یا عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا. تو یہ لوگ اس سے تنگ ہیں. یہ جو آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں، یہ مجمع نظر آتا ہے، اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہیں جو اس وجہ سے تنگ ہو کے باہر نکلے ہیں کہ شاید یہ آئیں گے یا اپوزیشن کو گورنمنٹ ملے گی تو نہ ملنے کی وجہ سے یس ڈسپریشن بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں اور لوگ سڑکوں پہ آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے. ناظرین، ہمارے مہمانوں کی رائے آپ نے جانی، لیکن اسی تناظر میں مزید کہتے چلیں کہ پاکستانی سیاست میں الزامات در الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی ایک الیکشن ختم ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے، تو اپوزیشن کی جانب سے اس پہ الزامات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. لیکن گزشتہ چند سالوں میں جو پاکستانی سیاست میں ایک بات کافی ابھر کر سامنے آئی ہے وہ ہے ان الزامات میں شدت کا عنصر. یہ شدت کا عنصر کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جانب سے اپنا اپنا زور لگایا جا رہا ہے، کیونکہ سینٹ انتخابات بھی سر پر ہیں اور اس کو جیتنے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی دونوں ہی جانب سے زور لگایا جا رہا ہے. لیکن اس تمام پیچیدہ صورتحال میں ہم امید کرتے ہیں کہ جیت آخرکار جمہوریت کی ہی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ منتہا حسن کو پروگرام اپ فرنٹ سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.